नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता एक हफ्ते में लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यके बाद दीगरे जो फैसले किए और फैसलों से बढ़ के कोर्ट में जो कमेंट्स किए अदालतों ने, और उन कमेंट्स को जिस तरह से अखबारात ने हेडलाइंस की जीनत बनाया। फॉर इंस्टेंस ख्वाजा आसिफ के केस में, एहसन इकबाल साहब के केस में और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के केस में, ख्वाजा आसिफ साहब के केस में जो हेडलाइन बनी वो ये बनी कि ख्वाजा आसिफ जो है डिडंट हैव हर्ट ने कभी नेशनल एक्सचेकर को हार्म नहीं किया। अंग्रेजी में अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ख्वाजा आसिफ डिडंट हार्म नेशनल एक्सचेकर। एहसन इकबाल साहब के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो हेडलाइन बनी अखबारात में, डिसीजन कुछ भी हो, वो ये है कि नैब अब्यूज्ड पावर इन एहसन इकबाल्स केस। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कमेंट की जो हेडलाइन बनी प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के सिलसिले में, वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर अब्बासी मेड नो फाइनेंशियल गेन। ये वो सूरत हाल है जिसे सामने रखते हुए अब PMLN का जो इस वक्त सियासी बयानिया है वो ये है कि ये जो भी एहतसाब का प्रोसेस था ये एक विचण था, ये एहतसाब का प्रोसेस ज़ातियात पे था, ये एक बदनीयती पे मबनी था और इसकी कोई हकीकत नहीं थी, और अदालतों ने ये कह दिया है और अदालतों ने ये साबित कर दिया। एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम सियासी बयानिया है जो अब एक फ़ाइनल शक्ल पे आ रहा है, जिसे मीडिया भी सपोर्ट करता नज़र आता है और अदालती कमेंट भी इसे सपोर्ट करते हैं। इसी चीज़ को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अब से चंद घंटे पहले आज़ाद कश्मीर में, जहां इस वक्त वो एक इलेक्शन कैंपेन की ट्रेल में है, लीपा वैली में गालिबन बोल रही थी, वहां उन्होंने किस तरह से इसे अल्फाज की शक्ल दी, ज़रा सुने। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो धांधली का या तुमने जो वोट चोरी का और एक चोर है लूट के लिए गए, ये बयानिया जो तुमने खड़ा किया था ना, अल्लाह ताला के फजल करम से वो बयानिया तुम्हारा आज मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा है। अदालतों के फैसले देखे हैं ना, नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत शहबाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत शाहिद खाकान अब्बासी पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत मिर्जा इस्माइल ख्वाजा आसिफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत वो जमीन पर मुंह के बल पड़ा है तुम्हारा करप्शन का बयानिया। नाज़रीन, आपने सुना जिस तरह कि मैंने डिस्क्राइब किया था, एग्जैक्टली उसी तरह से आपने देखा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का बयानिया क्या है, उनके अल्फाज, उनकी तश्कील अल्फाज की क्या है। मुझे यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मुझे आज की इस नशिस्त में ज्वाइन कर सकेंगे PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, जो चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, फॉर्मर फील्ड मिनिस्टर रह चुके हैं डिफेंस प्रोडक्शन के। अंदलीप अब्बास साहिबा ज्वाइन करेंगी मुझे तहरीक इंसाफ की तरफ से, फील्ड पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स के लिए, मेंबर हैं कोर ग्रुप और मेंबर कोर कमेटी हैं, मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए। सबसे पहले मैं चलूँगा पाकिस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्सपर्ट जनाब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब की तरफ, जो मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं चंद मिनट के लिए, और मैं शुरू में उनसे बात करना चाहता हूं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए वक्त आपने निकाला, हमारे नाजरीन के लिए बहुत आपका शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप जो हैं, आपने कम से कम 40 से 45 बरस आपने, इफ़ नॉट मोर, आप पाकिस्तान की लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का हिस्सा हैं। आपने इस हवाले से लिखा भी है, तारीख़ के मौरख भी हैं, आप अदालतों में हर लेवल पे पेश भी हुए हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये JIT बनी, जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, आसिफ सईद खोसा साहब उनके साथ थे, उस वक्त ऐसे लगता था कि अब पाकिस्तान कमर बस्ता हो गया है पॉलिटिकल करप्शन के ख़िलाफ़, और एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी होगी बड़ी स्ट्रिक्ट। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सिस्टम ने ये साबित कर दिया है कि अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, यानी अकाउंटेबिलिटी का नाम इतना गंदा हो गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी अब पाकिस्तान में हमेशा के लिए दफन हो गई? डॉक्टर साहब, ये अगर ये तीनों फैसले बरकरार रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, तो फिर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये खत्म हो गई। क्योंकि ये बेल के फैसले, ये फाइनल फैसले नहीं है, कोई एक्विटल कोई नहीं एक्विट हुआ, बेल के फैसले हैं जो प्राइमा फेसाई और सरसरी अंदाज से होते हैं, और जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बीचों फैसले दिए। और नवाज शरीफ के फैसले में आसिफ सईद खोसा साहब ने बहुत ऑब्जर्वेशन कोर्ट में दी, वो फैसले में लिखवाया नहीं कि बेल के मैटर पे आप डिसाइसिव पोजीशन नहीं ले सकते कि जिसके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं या इसके खिलाफ बनता है
یہ آپ ڈیسائسو پوزیشن نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ صرف ضمانت کی سرسری انداز سے دیکھ رہے ہیں. ابھی تو وہ ایویڈنس ہونا ہے، ریکارڈ ہونا ہے، کراس ایگزامینیشن ہونا ہے، بہت کچھ ہونا ہے. تو یہ تو فائنل ایکسپٹل یا کچھ نہیں ہے. اس کا نارمل لا میں آج سے پہلے تو ان میں کچھ بھی نہیں. بیل کے فیصلہ 45 صفحے کا فیصلہ لکھ دیا تھا اطہر من اللہ صاحب نے نواز شریف کو دیتے ہوئے ضمانت، اور کورٹ نے کہا تھا یہ 45 صفحے کیوں لکھے، 2-3 صفحے سے زیادہ کا فیصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ نے تو سارا کیس ڈسکس کر دیا. تو یہ سارے کیس پہ جو فیصلہ ایک بظاہر لگتا ہے ان تینوں کے بارے میں آیا، یہ سپریم کورٹ میں میرے خیال میں ہولڈ نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ ہیلڈ اپ ہو گیا تو پھر تو اصول بالکل بدل جائے گا. بیرسٹر اعتزاز، اس میں میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ ہم نہ بھولیں. آپ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی. اکاؤنٹیبلٹی اگر ان فیصلوں پہ چلے گی تو پنجاب میں ختم ہو گئی. پنجاب میں بڑا اچھا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور شریف خاندان کے لیے تو بالخصوص کہ آپ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب جو صدر رہ چکے ہیں اور قطعی طور پہ بیمار ہیں، ان کے لیے یہ اصرار کیا جاتا ہے کہ آپ پیش ہوں اور سرٹیفکیٹ وغیرہ کو دیکھے بغیر آپ کراچی سے آئیں. لیکن حمزہ نواز شریف جو کہ ماشاءاللہ الحمدللہ جو نوجوان ہیں، بڑی اچھی صحت میں ہیں، وہ اپنے تہ خانے میں اور ہائی کورٹ سے 10 میل دور وہ چھپ جاتے ہیں، اور ان کو گرفتار کرنے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں مجاز افسران اور اہلکاران، ان سے بچتے وہ اپنی درخواست سے پہنچا دیتے ہیں. مجھے ایک کوشچن صرف اور پوچھنے دیجیے میرا. بیرسٹر صاحب، آپ نے کہا، آپ نے اشارہ کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں جہاں جسٹس ثاقب نثار نے کہا تھا کہ بیل کے فیصلے اتنے لمبے نہیں ہوتے، پورا چیز وہاں میٹر ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو وائلیٹ کر رہی ہیں، یا میڈیا ایسا کامنٹ کو پک کر کے ایک ہیڈ لائن بناتا ہے جس سے عوام کو، پڑھنے والے کو، لوگوں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ عدالت نے چیز ختم کر دی؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر عدالت کا منشا میڈیا میں اتنا پرومیننٹلی نہ آ رہا ہو تو عدالت کچھ نہیں کہتی. لیکن اگر اتنا پرومیننٹلی آ رہا ہو اور غلط آ رہا ہو منشا، تو عدالت تو دوسرے دن طلب کر لیتی ہے رپورٹر کو بھی اور ایڈیٹر کو بھی کہ آپ بتائیں گے آپ نے کس طرح سرخی لگا دی ہے کہ یہ ان کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں بنتا. ہم نے کب کہا ہے کہ کیس نہیں بنتا؟ ہم کب کہہ سکتے ہیں بیل اسٹیج پہ کہ کیس نہیں بنتا؟ بیل اسٹیج پہ تو ہم ٹینٹیٹیو اوپینین زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں، حتمی اوپینین دے ہی نہیں سکتے. آپ کس طرح حتمی بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو چونکہ عدالتوں نے یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور اس پہ میں ایک چیز آپ کو عرض کروں کہ یہ شریف خاندان اور مسلم لیگ نواز کی جو ایک پالیسی رہی ہے، بڑی دیر رس اس کا اثرات ہیں، اور دور رس بھی اور وسیع پیمانے پہ بھی. لوگ اگر ایک ان کا فیملی ٹری میں ایک شخص وہ بڑھتا جائے، یہ ایک درخت نہیں، یہ سارے باغیچے کو، سارے ذخیرے کو، سارے جنگل کو آپ یار کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا سنا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے 5 سپریم کورٹ کے جج گئے ہوں سینٹ میں اور سینیٹر بنے ہوں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ. آپ نے صحیح ایک جج کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا جائے. کبھی یہ سنا آپ نے کہ ایک جج جس کا نیوٹرل ہونا چاہیے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ سینیٹر بھی بنے اور صدر بھی بنے؟ ان کو تو دل میں ظاہر ہے. میں اگر جج ہوں پنجاب، اچھا، بڑا یہ انٹرسٹنگ کامنٹ ہے، لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے کہ پھر آپ سے کریں گے. بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احد صاحب کا ہمیں جوائن کرنے کا اور آنے کا. میں چلنا چاہتا ہوں رانا تنویر حسین صاحب کی طرف. رانا صاحب، بیرسٹر اعتزاز احد کا جو سبسٹنس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹس کے فیصلے بنیادی طور پہ بیل کے فیصلے ہیں. اگر ہائی کورٹس نے درمیان میں کوئی کامنٹس کیے ہیں جو سیکنڈری یا ٹرسری نیچر کے ہیں، ان سے وہ نتیجہ نہیں نکل سکتا جو آپ کی لیڈر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے نکالا ہے آج آزاد کشمیر کی ریلی میں، کہ معاملہ ہی ختم ہو گئے. دیکھیں، بیرسٹر اعتزاز احد صاحب بڑے نامور وکیل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی جب پی ایم ایل این کا بات آتی ہے، پی ایم ایل این کی یا شریف فیملی کی، تو اس پہ ذرا ان کا شاید کوئی کمنٹ جو ہے یا ان کا جو انالیسز ہے
شاید وہ شاید اینگولر ہو جاتا ہے، میں بھی تھوڑا سا لا کو جانتا ہوں. جو بیل سٹیج پہ جو آرگومنٹ ہوتے ہیں اس پہ دیکھیں، اگر جو پروسیکیوٹر ہے، پروسیکیوشن والے ہیں یا کمپلیننٹ ہے یا نیب اور معاوضہ ملے، اگر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی کرپشن کیا ہے تو وہ کہتے کوئی آپ نے اسٹیبلش کیا نہیں جی، وہ بھی نہیں ہے. وہ ساری جو چیزیں اس آتی ہیں اس میں، اس پیرامیٹرز میں جو نیب لاز میں ہیں، تو جب وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، تو ججمنٹ میں جب لکھتے ہیں، پھر یہ ڈاکٹر صاحب ایک نہیں سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی آپ نے کوٹ کی، آپ نے نام تو نہیں لیا لیکن شاید خان کا ہوا، پھر پنجاب لاہور ہائی فیصلہ آیا، پھر شہباز صاحب کا اور خواجہ آصف صاحب کا، پھر احسن اقبال صاحب کا ادھر بھی آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو یہ ساری ہائی کورٹس میں سارے ججز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کے نام بھی سارا کچھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیل میں فیصلہ تو نہیں ہوتا، لیکن ایٹ لیسٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک کیس بلڈ کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، وہ ایٹ لیسٹ بیل سٹیج پہ ہمارے جو وکلاء ہیں یا ہماری جو کنٹینشن ہوتی ہے اسے ڈیمولش کر دیتے ہیں. ڈیمولش کا ایک لفظ ہے کہ کیس آلموسٹ ڈیمولش ہو چکے ہیں. یہ جو مریم بی بی نے بات کی وہ ٹھیک بات کی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اس میں ججمنٹ میں لفظ ایک آبزرویشن نہیں ہے، کوئی کمنٹس نہیں ہے جیسا کہ ججمنٹ میں یہ لکھی گئی ہیں چیزیں. جب ڈیٹیل فیصلے آئے ہیں وہ آپ نے پڑھے، اس میں لکھا گیا ہے کہ اسپورٹ سٹی جو ناروال کا ہے اس کے متعلق بھی لکھا گیا ہے. یہ جو شاہد خاقان کا انہوں نے کہا کہ کوئی اس میں کوئی فائنینشیل گین نہیں ہے اس میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جب شہباز صاحب کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کوئی شہباز شریف صاحب کا تو جو کیس ہے، وہ شہباز شریف صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں نا ایف آئی اے پہ، رانا صاحب اس کو بڑی تفصیل سے ابھی ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. لیکن بریک سے پہلے میں اندلیب عباس صاحبہ کو لے لوں جو بہت ہی پیشنس سے. اندلیب عباس صاحبہ آپ نے سنا، بیرسٹر اعتزاز احسن کو بھی سنا، آپ نے ڈسکشن سنی، آپ نے رانا صاحب کے کامنٹ بھی سنے، محترمہ مریم نواز کا آپ نے آرگومنٹ بھی سنا. یہ جو سارا ایک اس وقت سچویشن بن رہی ہے گزشتہ 8-10 دن سے، ایک ہفتے سے، جس میں عدالت کے کامنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے سیکنڈری ٹرشری نیچر کے کامنٹس ہوں، لیکن جس طرح سے وہ ہیڈ لائن بن رہے ہیں اس سے آپ کا جو بیانیہ تھا پولیٹیکل، وہ تو پھر مریم بی بی صحیح کہتی ہیں کہ اس کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں مریم بی بی تو بہت کچھ کہتی ہیں. وہ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب بھی وہیں کشمیر میں کھڑے ہیں، اور اس کے بعد ساری دنیا نے ایز یوزول جب وہ جھوٹ بولتی ہیں پکڑی جاتی ہیں. آج تک کبھی نہیں ہوا کہ وہ نہ پکڑی گئی ہوں. وہ جو فیک تصویر لگائی ہے اس پہ آپ کے چینلوں نے ہر ایک نے ہیڈ لائنز ٹرینڈز بنے ہیں کہ مطلب شرم نہیں آتی مریم بی بی کو کہ ان کی تصویر، والد کے ساتھ تو کم از کم ایسا مذاق نہ کریں کہ ان کی جھوٹی تصویر لگا دی کہ وہ بھی کھڑے ہیں میں بھی کھڑی ہوں. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لاہور کا جلسہ تھا جس میں جو کراؤڈ آیا آپ سب نے دکھایا، اور ہمارا ایک جلسہ پکڑ کے لکھا شکریہ لاہور. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا میری لندن کیا، تو یہاں بھی نہیں ہے. پھر کیلبری فونٹ پہ پکڑی گئی. تو مریم کا تو ایک بات جو ہے نا وہ واقعی کنفرمڈ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی طور سے سچ بولنے سے وہ قاصر ہے. تو یہ ایک لائن آف جھوٹ ہے جو بولتی ہیں. تو مریم بی بی کے کیا کہنے. اب دوسری بات یہ کہ یہ جو کیسز ہیں یہ بالکل بیل کا تو ہر ایک کو حق ہے نا، چاہے آپ ہوں میں ہوں کوئی بھی ہو. بیل کا مطلب کہیں بھی کسی قانون میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو باعزت بری کر دیا گیا ہو. بیل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر الزام جو ہے وہ ختم ہو گئے ہوں. بیل کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جی اب یہ مقدمہ جو ہے وہ ہار گئے ہیں. بیل کا مطلب ہے انٹرم ریلیف، اور وہ مقدمہ چلتا رہے گا. نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہے، مجرم ہے، ملزم ہیں، بگوڑے ہیں، اشتہاری ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، یہ سب کو پتا ہے. مریم بھی کنوکٹڈ ہے، یہ بھی سب کو پتا ہے. تو اس لیے یہ دنیا کو دھوکہ دینا کہ جی یہ چونکہ بیلیں مل رہی ہیں اس لیے ہمارے اوپر کوئی الزام ہی پروف نہیں ہو رہا. رانا تنویر صاحب کو آپ نے سنا کہ ابھی تو مقدمہ جاری، تنویر صاحب کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب سبسٹنس ڈسکس ہوتا ہے بیل میں، اور وہاں پہ عدالتوں کے سامنے انویسٹیگیشن ایجنسیز جیسے خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال، وہاں انویسٹیگیشن ایجنسی جب اپنے کیس کو
دلائل کو ثابت نہیں کر سکتے, اپنے آرگومنٹ کو, اپنی ایویڈنس کو لا نہیں سکتی, تب بیل ملتی ہے, یہ کہنا تھا رانا تنویر حسین صاحب کا. تو بنیادی طور پہ پاکستان میں جب بیل مل جاتی ہے کسی کو, پھر کیس کمزور ہی ہو جاتا ہے, اس کے بعد کبھی کیس سٹرونگ نہیں ہو سکا. یہ ان کا آرگومنٹ ہے آئی تھنک رانا تنویر حسین صاحب. نہیں, یہ تو یہ بالکل یہ فیکٹس اس کے برعکس ہے. بہت سے کیسز جن میں لوگوں کو بیلیں ملی, بعد میں جا کے جب وہ ہائر کورٹس میں بھی کنٹیسٹ ہوئے تو وہ کنوکٹ ہو گئے. یہ تو بیل تو ہر ایک لیتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ یہ ایک رائٹ ہوتی ہے ہر ایک کی اپنے آپ کو لینے کے لیے. لیکن ہاں, یہ اس میں یہ رنگ دینا کہ جی ہمارے سارے الزامات زیرو ہو گئے ہیں, وہ بالکل غلط ہے. یہی عدالتیں ہیں جو کہ روز پوچھتی ہیں کہ جی میاں صاحب کب واپس آئیں گے. یہی عدالتیں ہیں جنہوں نے اسحاق ڈار کو بھی کہا کہ بھاگ کے کیوں چلے گئے ہوئے, وہ بھی اسکانڈر ہیں. یہ دونوں کے کیسز جو ہیں, یہ جو ان کے دو سب سے بڑے لیڈر ہیں اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ڈربی کے میچز دیکھ رہے ہیں, اور ان کا جو یہاں والا لیڈر ہے وہ بھی فرار ہو رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیا بیماری تھی کہ اب 3 مہینے ہو گئے وہ ہر جگہ حشاش پشاش پھر رہے ہیں. تو بات یہی ہے کہ جب ان کے طور طریقے اور ان کی کال اور فیل میں اتنا تضاد ہے تو آبویسلی ساری 22 کروڑ عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا یہ بول رہے. مجھے سمجھ نہیں آتی آگے اپنے کیسز فالو کیوں نہیں کرتے. اب خود خاقان عباسی نے کہا کہ ہمیں بہت تجربہ ہے دھاندلی کا. 6 دفعہ آپ بھی دکھا چکے ہیں ان کے جملے کہ جی ہم تو بڑے تجربہ کار ہیں, ہاں ہم نے دھاندلی کی. اب جب یہ آ کے ایڈمٹ کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ جی ہمیں بیلیں ملی ہیں اس لیے ہم سب چیزوں پہ صاف ہو گئے ہیں, مجھے بریک لینی ہے. نہیں ہے, بیل کا مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ آپ کا الزام جو ہے آپ کو بری کر دیا گیا ہے. مجھے رانا صاحب آپ کیوں, رانا صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. مجھے ایک بریک میں لے لوں لائیو پروگرام میں, بریک کے بعد رانا صاحب سے شروع کریں گے, کیونکہ دوسرا بھی مقدمہ جو ہے جب کہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی طرف اندلی پہ اشارہ کرتی ہیں کہ جو ملک سے دوڑنا چاہتے تھے, فرار ہونا چاہتے تھے, تو شہباز شریف صاحب نے یہ بڑا الزام لگایا ہے انہوں نے کہ ایف آئی اے نے ان کو ہیریس کیا, ان کو تنگ کیا, انہیں ڈرایا دھمکایا, اور ظاہر ہے حکمران جماعت اس کو بہت سختی سے کاؤنٹر کر رہی ہے. معاملہ ہے کیا, اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین جیسے کہ میں نے کہا اور اخبارات سے بھی آپ دیکھ چکے ہیں, اور ظاہر ہے آج کل سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے, تو ٹویٹر پہ جو وار ہو رہی ہے وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ الزام لگایا ہے, جو اخباری ہیڈ لائن بھی بنی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح سے ایف آئی اے نے جب انہیں 22 جون کو بلایا تو ایف آئی اے نے ان کو ہیریس کیا, ان کو انٹیمیڈیٹ کیا, ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی. ایف آئی اے نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا, ان کو بہت ہی عزت سے میاں صاحب یا آنریبل اپوزیشن لیڈر کہہ کے مخاطب کیا. شہباز شریف صاحب کا اس موقع پہ ان کیسز کے حوالے سے پہلے بیانیہ کیا ہے, سب سے پہلے میں آپ کو وہ سناتا ہوں. ایک دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں آئی ان پاور پروجیکٹس میں. یہ بات خالی بدترین غفلت کی نہیں ہے, یہ بات بدترین کرپشن کی ہے ان 3 سالوں کی, جس نے آج دوبارہ بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے اوپر لوگ مجبور ہو گئے ہیں. میرے خلاف یا شاہد عباسی صاحب کے خلاف یا احسن اقبال صاحب کے خلاف یا خواجہ سعد رفیق صاحب کے خلاف یا رانا ثناء اللہ کے خلاف اور دوسرے جو مسلم لیگی زعماء ہیں ان کے خلاف جو نیب کے جو کیسز بنائے گئے ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا, کسی کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہوئی. کرپشن ہونی ہوتی تو ایسے میگا پروجیکٹ سے ہوتی جن کے اوپر پاکستان کے غریب قوم کے جو سکیئرس جو وسائل ہیں, محدود وسائل ہیں, ان میں سے اربوں ڈالر خرچ کر یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا. اس میں کرپشن نکلنی چاہیے تھی خدا نخواستہ اگر ہوتی. ناظرین شہباز شریف صاحب کے بیانیے میں اور محترمہ مریم نواز صاحب کے بیانیے میں خاصی جو ہے قدر مشترک ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے خواجہ آصف کے اوپر, احسن اقبال کے اوپر, شاہد خاقان عباسی پہ جو کیسز تھے وہاں عدالتوں نے اس کے کیا فیصلے کیے ہیں, یہ ان کا بنیادی ہے. لیکن جو وہ جواب نہیں دے رہے ایف آئی اے کو, جو ہیریسمنٹ کا الزام لگا رہے ہیں, اس پہ انفارمیشن منسٹر فواد چودھری نے کیا پوزیشن لی ہے وہ بھی سن لیں, بہت دلچسپ. ہماری توقع تو یہ تھی کہ وہ اس مقدمے کے اوپر جس میں انہیں ایف آئی اے نے طلب کیا ہے, جس کے اوپر نیب انویسٹیگیشن کر رہی ہے, کچھ روشنی ڈالیں گے اور ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ ان میں ان کا جواب کیا ہے. جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے نکلے, وہ کہتے ہیں میں نے پنجاب میں میٹرو بنائی. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ نکل رہا ہے, یہ کہاں سے نکل رہا ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں میں نے بڑی پنجاب کی خدمت کی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے, ایک اپارٹمنٹ دنیا کے کسی بڑے شہر میں پہلے ان کے نام لگ جاتا ہے. رانا تنویر صاحب, بنیادی طور پہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ
25 अरब रुपए के जो उनके अकाउंट से निकले शहबाज शरीफ साहब के, और उनके अकाउंट्स में से जो पैसे बाहर गए, जो हुकूमत कहती है या नैब कहती है या FIA कहती है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, उसका वो जवाब नहीं दे रहे। आपने सुना कि वो मसलसल और चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर जो स्पेसिफिक इल्ज़ामात हैं उसका ना वो अदालत में जवाब दे रहे हैं, ना रिटन रिप्लाई में जवाब दे रहे हैं, ना FIA को जवाब दे रहे हैं, ना मीडिया को जवाब दे। इसकी क्या वजह है? पहले तो मैं अंदलीब साहबा के एक मिनट में बात करूंगा जस्ट कि उन्होंने मेरे ख्याल है कि ज़बान जो है ना लैंग्वेज सही इस्तेमाल नहीं करती कि शर्म आनी चाहिए, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ख्याल है आगे से भी कोई जवाब आएगा तो फिर थोड़ी सी तलखी आएगी, और मैं नहीं चाहता कि TV पे इस तरह की कोई बात हो। इनको अपनी मैं जिस तरह की माइंड योर लैंग्वेज, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और झूठ की बात करते हैं तो ये तो कौन देख रही है कौन झूठा है, किसने सेंचुरीज बनाई है झूठों में, और जिस तरह झूठा दिया गया, जिस तरह कौन को धोखा दिया गया उनको कंटेनर पे चढ़ के, ये तो बात रही। इस पे अंदलीब से पूछते हैं, लेकिन ये जो 25 अरब वाला मामला है नहीं, इस पे मैं आने लगा हूँ। पहले ये मकसद ये है कि हार्डशिप पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे 2 साल जेल में हो गए हैं, ये हम आर्गूमेंट होते हैं। मुझे हार्डशिप केस है, वहाँ पे मेरिट डिस्कस नहीं होता। मेरिट उस वक्त डिस्कस करते हैं जब जो अदालत है बहुत ही श्योर हो जाती है कि ये तो केस ही कोई नहीं है। उन्होंने तो जब भी हाई कोर्ट लेवल पे आप देखें, जो जजेस होते हैं, बेंच होते हैं, डिवीजन बेंच होते हैं, वो यूनानिमसली फैसले करते हैं, और सारी हाई कोर्ट कर रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है, सिंध हाई कोर्ट कर रही है, लाहौर हाई कोर्ट कर रही है, वो सारे के सारे कहते हैं कि नैब फेल टू प्रूफ द केस है ही नहीं है। वो तो कहते हैं केस ही नहीं है। अहसन इकबाल का क्या उन्होंने कहा है, वो कहता है कि ये तो केस ही बनता ही नहीं है, ये तो अवामी फलाह का मंसूबा है। जितने फोरम है वहां से उसकी अप्रूवल हुई, और ये इनिशिएट भी किया गया यूसुफ रजा गिलानी के टाइम पे। चले आगे चलते हैं। ये मैं समझूं ये चीजें कहने की हैं, इनका एक ही नैरेटिव है, ये बेल मैटर पे अभी तो फाइनल होना है, आप खींचते रहें, बीच में मैं एंड ऑफ द डे यही होगा कि जो मेन केस की जजमेंट आएगी कि ये फजूल किस्म के केस बनाए गए थे। जब आपने ये काम गलत किया है तो मानने की इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन बात रही हैरेसमेंट की या 25 अरब की। अच्छा, नहीं, लेकिन ये जो FIA का क्वेश्चनर है, ये जो FIA का क्वेश्चनर है, जो सवालात हैं जिसका शहबाज शरीफ साहब जवाब नहीं दे रहे, उसकी क्या वजह है? मैं बताने लगा डॉक्टर साहब, यही केस था जो नैब के पास था। नैब ने जितना ग्रेल कर सके किया, 7 महीने रखा। 7 महीने जब जेल में वो पेश हुए तो नैब जो एक एजेंसी थी उनकी, एक जो क्रिमिनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने ये हर क्वेश्चन का जवाब नेगेटिव दिया। उन्होंने FIA में कोई अपनी अरेंजमेंट करके जिस तरह नैब, और उन्होंने कहा कि जी इधर इनको ग्रिल करना है, और उसका एक जो मोटिव है शहबाज साहब को दबाने का, वो भी पर्सनल है कि यही एक थ्रेट है वैसे प्राइम मिनिस्टर को। लोग कहते हैं ये डिलीवर इन्होंने किया है, ये कहते हैं बड़ा हार्ड वर्कर है, बड़ा गो गेटर है, और ये आगे काम चला सकते हैं, हम डिलीवर कर सकते हैं। तो समझते हैं अगर कोई मेरे सामने कोई पॉलिटिकली कोई एक बंदा है तो सिर्फ एक है, तो मियां नवाज शरीफ साहब को तो इन्होंने डिस्क्वालीफाई करा दिया, और वो भी जिस तरह हुआ है आपके सामने है। जज साहब जो कहते हैं वो भी उनकी एक अपनी स्टोरी है, जो जज साहब बहुत हो गए हैं। और उसके बाद भी जो अकरम अब्दुल्ला साहब जो चीफ जस्टिस है, उस वक्त जब उन्होंने उनकी, देखिए ये कहते हैं वो कन्विक्टेड है, वो कन्विक्शन सस्पेंड हो चुकी है मरियम बीबी की। मैं आपको बताऊं, जब एक फैसला सस्पेंड हो गया है और बेल पे हैं, तो फिर यू कान से कि वो कन्विक्टेड है। जब कन्विक्शन होगी तो फिर पता चल जाएगा ये कन्विक्टेड है। ठीक, तो अभी तो बहुत सारे जरा अंदलीब अब्बास साहबा को जवाब देने दीजिए। हाँ, तो ये जो बात मैं अंदलीब अब्बास से मुझे समझ आई है, अंदलीब अब्बास साहबा कि राना साहब नहीं, मैं अगर डॉक्टर साहब एक सिर्फ बात कर दूं, जो आप हैरेसमेंट की बात कर रहे थे, हरास किया गया बात आपने, वो खुद उनके तर्जमान ने FIA के तर्जमान ने कहा कि नहीं हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो उनका लीडर ऑफ अपोजिशन और कहा फ्यूचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये उनको मुखातब किया। इससे आप बता चले कि ये उन्होंने तंजन नहीं बात करते रहे। मुझे आप बताएं, सच्ची बात बताएं डॉक्टर साहब, उन्होंने खुद इस पे कह दिया कि जी हम तो उनको मुखातब करते रहे हैं, मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म साहब।
دیکھیں نا یہ تو ایک طنز ہے کہ ایک بندہ ہے جو اخبار میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے ویسے. نہیں میں نے پڑھا ہے, میں نے اخبار میں پڑھا ہے. اچھا یہ میں اندلیب عباس صاحبہ سے ذرا مجھے اچھا اندلیب عباس صاحبہ بنیادی طور پہ رانا تنویر صاحب کی جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان شہباز شریف صاحب کو اپنا رائیول سمجھتے ہیں بیکاز شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ ان کی ریپوٹیشن ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور پرائم منسٹر عمران کو ڈیلیوری کا مسئلہ ہے. اس لیے جب نیب ایک کیس ثابت نہ کر سکی اپنی انکوائری میں تو ایف آئی اے کو جو ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, اسے یہ کیس دے دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو ملائن کرنے کے لیے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ میں کبھی بھی کوئی بات جو ہوتی ہے میں فیکٹس پہ بات کرتی ہوں. اگر یہ میرا سوال ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے بات کی کہ تصویر فیک لگائی اور اس سے پہلے بھی ہمارے جلسے کی تصویر لگائی, اگر یہ غلط ہے تو پھر یہ سارے جو چینلز اور سارے اخباروں نے اور جتنے بھی وہاں ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ پروف کیا, ان کو چاہیے ان سب کو سو کریں, کیونکہ یہ سب نے ایک کوئی بندہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو 2 منٹ میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آج کل فوٹو شاپ ہے, تصویر ہے یا نہیں ہے. تو یہ تو فیکچولی پروون ہے. دوسرا, جب میں نے کہا کہ مریم صاحبہ نے اپنی جائیداد کے بارے میں کہا کہ میری تو لنڈن کیا پاکستانی یہ تو 1000 دفعہ دکھا چکے, اور اس کے فوراً بعد آپ کو یاد ہے کہ یہ منصور علی خان کا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میری 1 ارب کی پراپرٹی ہے پاکستان کے اندر. تو اگر یہ باتیں غلط ہیں تو پھر اگین ان کو چاہیے کہ جی جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے غلط باتیں کی ان کو سو تو کرتے کہ جی آپ نے کوئی کسی اور کو بٹھا کے مریم کا بیان لے لیا اور یہ مریم نہیں تھی. تو اتنے سالوں انہوں نے اس کو چلنے دیا, دن میں وہ 4 دفعہ چلتا ہے. تو میں فیکچولی بات کرتی ہوں. فیکٹس کو اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ سخت زبان ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر پھر جا کے جنہوں نے یہ سارے فیکٹس دیے ہیں ان کو بھی پوچھے, ورنہ یہی لگے گا کہ آپ صرف بیٹھے ہوئے بلائنڈلی ایک بات کو ڈینائی کیے جا رہے ہیں جو کہ سب کو پتہ ہے. چلیں یہ تو ہو گیا, اس کا رانا صاحب سے جواب لے لیں گے. لیکن ایف آئی اے کو یوز کیا جا رہا ہے بیکاز نیب تو ثابت نہ کر سکی تو پرائم منسٹر نے ایف آئی اے کو استعمال کیا. دیکھیں بڑی صاف بات ہے, جو ادارے ہیں منی لانڈرنگ سے ایف آئی اے ڈیل کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ 25 ارب روپیہ جو کہاں سے آیا اور کہاں گیا, سب سے اچھی بات کیا ہے کہ وہ ڈینائی نہیں کرتے کہ 25 ارب ہے. حمزہ نے بھی ڈینائی نہیں کیا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی کہاں سے آئے کہاں پیسے گئے, وہ کہتے ہیں میرے بیٹے سے پوچھو. جب بیٹے سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے انتقامی کارروائی ہے. مطلب یہ ڈینائی نہیں کرتے کہ 25 ارب روپیہ آیا ہے. اگر آیا ہے تو پوچھے جی کہاں سے آیا ہے. آپ دیکھیں آپ کی گاڑی ہے, آپ کی گاڑی کو کوئی روکتا ہے, وہ کہتا ہے جی اس کے کاغذات دکھاؤ. آپ کے پاس کاغذات نہیں ہوتے, آپ کے پاس رسیدیں نہیں ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں, وہ ایک دم آپ کو پکڑ لیتا ہے کہ چوری کی گاڑی ہے. اسی طرح جب آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں, آپ کے ایون فیلڈ فلیٹ ہیں, آپ ان کے کاغذات نہیں دکھا سکتے, آپ نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں, تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ چوری کے ہیں. اب ایف آئی اے کا تو کام ہے کہ اگر اس کے پاس ریکارڈ آیا ہے اور انڈینائبل ریکارڈ ہے جس کو کہ نہ شہباز شریف ڈینائی کر رہا ہے نہ حمزہ ڈینائی کر رہا ہے, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی بتائیں پیسہ آیا کہاں سے ہے, وہ آگے سے کہتے ہیں انتقامی کارروائی ہے, میں رائیول ہوں, میں بڑا اچھا ڈیلیور کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. اور یہ وہ رائیول ہے جن کی عمران خان ساری دنیا نے اکنالج کی ہے کہ اکانومی کے اوپر پاکستان تیسرے نمبر پہ آیا, کرونا اور اکانومی کے اوپر نیوزی لینڈ اور ہانگ کانگ کے ساتھ اکانومسٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے. یہ پھر کریں گے بریک کے بعد, پہلے اسی ایشو پہ آ جائیں. سر یہ ایسے کیا فرق جی اندلیب یہ بات آگے نکل جائے گی, وہ پہلے جو اسپیسیفک پوائنٹ ہے آپ کا اس سوال کا جواب لے لیں. رانا تنویر صاحب یہ جو 25 ارب کا معاملہ ہے کہ پیسے آئے ہیں, شہباز شریف صاحب اور حمزہ ڈینائی نہیں کرتے لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ 25 ارب روپے کہاں سے آئے, کیوں آئے, کیسے آئے, اس پہ کیا ہے آپ کا بیانیہ جواب؟ دیکھیے میں پھر وہی کہوں گا کہ نیب میں بھی جواب دیجیے, اور نیب نے اس کے بعد ہی جا کر جب بیل ہوئی شہباز صاحب کی اور حمزہ صاحب کی, اس وقت کلیئر کیا کہ جو بھی اس کے پیچھے تھی وہ لیگل بات تھی, جو بات کرتے ہیں 25 ارب کی کرتے ہیں, کوئی 2 ارب کی کرتا ہے,
کچھ کرتا ہے، لیکن یہ چلتی رہے گی باتیں تو وہ ہے جو سامنے کیس میں ہے. یہ ٹی وی پہ تو باتیں نہیں 25,000 ارب کی. یہ تو فواد صاحب کہتے ہیں نا. فواد صاحب اب کیا کسی کے متعلق بات کریں، میں تو کسی کے متعلق بات ابھی مجھے بتائیں، جب ان کے کیس ہوتے ہیں علیمہ بی بی کے، تو اس وقت تو ان کو عدالت سے ریلیف مل جاتا ہے کہ 1 کروڑ یا کتنے جمع کرا دیں اور آپ جائیں. نیو جرسی والے فلیٹس ہیں، دبئی والے ہیں، نیو یارک والے ہیں، سب ٹھیک ہے. جب آپ کے بنی گالا دبئی کا فلیٹ ہوتی ہے تو وہ ریگولر ہو جاتا ہے، اور غریبوں کے لوگ کرائے جاتے ہیں یا دوسری چیزیں ریگولر نہیں ہوتی. تو یہ بڑی ایک لمبی کہانی ہے، اور جس طرح سلسلہ چل رہا ہے سب آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے. تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا. پہلے نیب نے دور لگا لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ علیمہ کا کیس جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے کیس سے ملتا جلتا تھا؟ اس پہ ہم جواب لے لیں گے اندلیب عباس صاحبہ کا ایک بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی اندلیب عباس صاحبہ کے. رانا تنویر حسین صاحب کا کہنا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کا بھی ایک اپارٹمنٹ تھا، انہوں نے دبئی کا کہا، وہ نیو جرسی کا بھی کہہ رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹریٹمنٹ اور اپروچ جو ہے بڑی مختلف رہی ہے. وہاں ایک ڈیفرنٹ اپروچ تھی، ان کو موقع دیا گیا کہ وہ اس کا ٹیکس اور پینلٹی وغیرہ جمع کر دیں، بات ختم ہو گئی. شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے. اس پہ مجھے کوئی آپ کا ریسپانس چاہیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ تو بالکل پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، اور جو نیب ہے اس کا بڑی کلیئر مینڈیٹ ہے کہ وہ پبلک آفس ہولڈرز کو دیکھتا ہے. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے سارے ایف بی آر نے پوری انویسٹیگیشن کی، انہوں نے اپنے سارا ٹرائل پیش کیا. اس کے علاوہ جو ان پہ پینلٹی تھی ان پہ لگا دی گئی. جو عام آدمی ہوتا ہے اس کا یہی پروسیس ہوتا ہے. جو پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں وہ جیسے ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک ڈفرنٹ لیول آف اسکروٹنی آتا ہے. اور شہباز شریف صاحب کے دو اور نواز شریف صاحب کے دو مسئلے ہیں. ان کے اتنے ان کے سارے نہیں، اس کے علاوہ ان کے بیٹے نے کہا جی الحمدللہ یہ ہماری پراپرٹی ہے. ان کی بیٹی نے کہا کہ جی میری تو وہاں کیا، یہاں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں جی یہ قطری پراپرٹی ہے. پھر قطری خط آیا، پھر وہ قطری خط ریجیکٹ ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک ٹیڈی پیسے کی رسید نہیں دی، ابھی تک نہیں دی. مان گئے ہیں کہ 25 ارب ہمارے اکاؤنٹ میں ہے، کیونکہ ان کے اکاؤنٹ میں ہے نا. شہباز حمزہ کے اکاؤنٹ میں آیا، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا. سلیمان کو پتا ہوگا، سلیمان جو وہ باہر ہے. سو یہ مسئلہ جو ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے چاہے 1 پیسہ ہو یا 25 ارب ہو یا 1 بلین ہو، کیونکہ آبویسلی وہ ایون فیلڈ فلیٹس کی تو قیمت اس سے زیادہ ہی ہوگی، وہ مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کا کیس بھی چلا سپریم کورٹ میں، اور وہ تو پیسہ باہر نہیں لے کے گئے تھے، باہر کما کے پاکستان لے کے آئے تھے. وہ پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے اس وقت کے، لیکن انہوں نے اپنے سارے ڈاکیومنٹس، وہ بھی بینک جو کہ بند ہو گئے ہوئے ہیں کیونکہ 30 سال پرانا کیس تھا، اس کے بھی پیش کیے. ایک چیز پیش کی. ان کی جو بیوی تھی، جو ایکس وائف تھی، ان سے ریلیٹڈ بھی انہوں نے بھی پرانی چیزیں نکال کے پیش کی. ان کا نہ بیٹے، نہ بھائی، نہ بیٹی آج تک ایک رسید، ایک ٹیڈی پیسہ جسٹیفائی نہیں کر سکے. بجائے جواب دینے کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اریسٹ کیا گیا، ہمیں یہ کیا گیا. بھئی آپ جواب دیں، آپ یہ پیسہ یہاں سے آیا ہے اور چھٹی کریں. ٹھیک جی رانا صاحب، یہ اب چونکہ آپ تو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہیں، تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں پہ جو اسپیسیفک الزام ہوتے ہیں، ان پہ جب اسپیسیفک الزام ہوتے ہیں، علیمہ کا فلیٹ ہو یا عمران خان کا لندن کا فلیٹ ہو، تو یہ اسپیسیفک اس کا حساب کتاب دیتے ہیں. آپ کے اوپر جو اسپیسیفک چارجز ہوتے ہیں آپ لوگ اس کا جواب نہیں دیتے بلکہ گھماتے ہیں. یہی چیز شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہی ہے شہباز کے حوالے سے. کوئک وہ بھی سن لیں رانا صاحب. کہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی حالت زار ہے، وہ پنجابی کا جو محاورہ ہے لے لے نا پراواں دے روندی یاراں نوں، ریسنٹ چٹکلا تھا ان کا، وہ تھا کچھ دن پہلے سے یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ ان کو ایف آئی اے نے ہراساں کی. جولائی کے دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا میرا خیال ہے، یہ ہونے والا ہے. اس میں ان کو اچانک خیال آیا کہ وہ جو 22 جون کو میں گیا تھا مجھے ادھر ہراساں کیا تھا. تو یہ اصل میں جب سے یہ لنڈن نہیں ان کو جانے دیا گیا، اس دن سے یہ ایک چھوئی موئی شریف بن چکے ہیں.
بات بات پہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ شریف خاندان کا بڑا پرانا ایک طریقہ واردات ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں جس سے اداروں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ رانا صاحب، ایسا نیریٹو آپ لوگ بلڈ اپ کرتے ہیں کہ اداروں کو ڈسکریج کر کے ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں، یہ کہہ رہی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتاؤں، جو پہلے بات آپ نے کی ہے اندلیب صحبہ اسلام کیا ہے، اس میں بڑا کلیئر کہ بڑا میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کلیئر ہوں، ان کی رسیدیں مانی جاتی ہیں، ہماری جو رسیدیں ہیں وہ نہیں مانی جاتی۔ فرق اتنے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ دوسرا، اگر ہم جواب نہیں دیتے تو یہ مجھے بتائیں کہ ہم کھپ گئے ہیں بی آر ٹی کا، بیڈ کے سکینڈل کا، ان کے میڈیسن کے سکینڈل کا، کووڈ کا جو 1200 ارب تھا اس کا، کیا شوگر کے سکینڈل کا، کیا انہوں نے مالک جبا کا، تو یہ این ایل جی کا، رنگ روڈ کا، کسی کا جواب ہمیں ملا ہے؟ کمیٹی، کمیشن، کیا کسی کمیشن کی آئی ہے کوئی رپورٹ؟ کیا کسی کو ندیم بابر صاحب باہر چلے گئے؟ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کدھر ہیں؟ زلفی بخاری صاحب کدھر ہیں؟ وہ زلفی بخاری صاحب کہتے تھے میں مر جاؤں گا، ادھر ہی رہوں گا۔ تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری نہیں، زلفی بخاری یہی ہے سر، مجھے چند دن پہلے ملے ہیں زلفی بخاری یہیں پہ اسلام آباد میں سر، میں ایک ڈنر پہ ان کو ملا تھا 3-4 دن پہلے۔ یہاں سے کلیئرنس ہوگی کہ آپ کو کچھ آ جائے گا، واپس آ جائے۔ تو میں یہ ساری چیزیں گنی ہیں 6, 7, 8، تو اس کا جواب تو دیتے نہیں، ہم کمیشن کی رپورٹ شائع نہیں کرتے، کسی کو کلپریٹ فکس رسپانسبلٹی فکس نہیں کرتے۔ جواب ہمیں کس چیز کا ملتا ہے؟ ایف پی آر پبلک ہولڈر نہیں تھی بی بی، تو مجھے بتائیں ایف پی آر نے تو اچھا، میں چاہ رہا تھا کہ اندلیب عباس صاحبہ کا بھی میں اس پہ کوئی ریسپانس لے لیتا، لیکن میرا وقت مجھے بتا رہے ہیں پروڈیوسر صاحب کے وقت میرا بل ہو گیا۔ اندلیب عباس صاحبہ کا بھی، رانا تنویر صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ ڈسکشن آپ نے دیکھی، کامنٹس دیکھے، کاؤنٹر کوسچن دیکھے، فیصلہ ظاہر ہے آپ سمجھدار ہیں، پبلک ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔